आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अकल के तमाम सामीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी है आप खुश खुरम होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, उसका नाम है वुज़ू। ये वही वुज़ू है जो मुसलमान नमाज, रिवायती नमाज या रस्मी नमाज अदा करने से हमारे बहन भाई अदा करते हैं मस्जिदों में जाकर। अक्सर हौज होते थे पुराने जमाने में, अब भी कुछ जगहों पे हौज हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में, लेकिन मोस्टली जो है ना बड़ा एहतमाम किया जाता है टॉयलेट सीट्स का। इंडियन टॉयलेट होता है, वेस्टर्न टॉयलेट होता है, फिर उसके बाद जो है वो हाथ धोए जाते हैं, कुल्ली की जाती है और नमाज के लिए प्रिपरेशन की जाती है, मसा और पाँव वगैरह और हाथ बाजू सब कुछ। ठीक है, तो वुजू जो है वो जब इतने लोग कहते हैं वुजू है, तो इस ये वुजू की क्या हकीकत है। और हम तो चूंकि सलात को एक कनेक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सलात एक कनेक्शन है, तो अंदर की सलात में जो है वो कौन सा वुजू। बगैर किसी ताखीर के अहले अकल के एडमिन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये वुजू का क्या चक्कर है सर, ये वुजू का क्या फंडा है? क्योंकि वुजू के बारे में जो है वो ये है कि कहा जाता है कि अगर जरा सा भी जो है ना तुम्हारे कोशिश किया करो कि पानी जो है टखने पर अच्छी तरीके से बहे, अगर एक जगह भी खुश्क रहेगी तो वुजू नहीं होता। ठीक है, जी तो वुजू के बारे में इतना एम्फसिस क्यों है और वुजू क्यों इतनी इंपॉर्टेंट? बावुजू रहो, बावुजू रह कर कुरान उठा लिया, वुजू कर लिया है आपने, वुजू में रहना, नहाना धोना, पानी, ये पानी की मछली बनकर क्यों रहना जरूरी है सर? इसके बारे में कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजू के असल में मतलब है किसी चीज की वजाहत हो जाना। अरबी लफ्ज है वजू, मगर अल कुरान में नहीं है। अमूमन नमाज के पहले ये रस्म अदा की जाती है, हाथ धोने की और चेहरा धोने की। ये रस्म नमाज से पहले अदा की जाती है। नमाज भी फारसी लफ्ज है, उर्दू में बोला जाता है। ये लफ्ज फारसी और संस्कृत से लिया गया है। कुरान की सलात और रस्मी हमारी जो नमाज है उसमें बहुत फर्क है। कुरान की सलात को नमाज बोलना ये बिल्कुल गलत बात है। ये कुरान के बहुत ही अहम लफ्ज सलात के साथ में नाइंसाफी। जैसे हम बार बार कहते हैं कि जो कुरान का पैगाम है वो कोई जिस्मानी पैगाम नहीं है, फिजिकल पैगाम नहीं है, सारी की सारी बातें अंदर की है। तो जो वजू है, वजू भी जो है वो जहन की सफाई है। तो कुरान जहन की सफाई कर रहा है। कुरान हमको सलात कायम करना के मतलब है हमको हमारे रब से जुड़ने से पहले, या रब से हम जुड़ रहे हैं या हमारी किताब से हम जुड़ रहे हैं, तो हमको वजाहत हर चीज की बहुत जरूरी है। तो वजू जो है वो सलात के पहले और बाद की बात नहीं हो रही है। वजू जो है वो सलात का ही हिस्सा है। हमने वजू को अलग कर दिया पार्ट 1 के भाई सलात अगर कायम करना है तो पहले वजू करना है। पार्ट 2 के भाई नियत करके फिर सलात कायम करना। ये सब कुरान में सलात का तरीका नहीं है। मगर अमूमन लोग बोलते हैं कि सलात का अगर तरीका कुरान में नहीं है तो वजू का तो तरीका दिया हुआ है। जब वजू का तरीका दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि भाई सलात भी है। तो हमारा सलात से इनकार नहीं है। हमारा जो ये रस्मी नमाज है जो पूरी दुनिया में राइज है, जो दुनिया में करते हैं कि भाई खड़े होना, हाथ बांधना, नीचे झुकना, सजदे में जाना, बैठना, ये पढ़ना, इतनी रकात, इससे हमको यानी कुरान इसके बारे में कुछ नहीं बोलता। तो कुरान का जो असल मौजू है वो हाथ पैर धोना नहीं, या खाना खाना, क्या पानी पीना, कैसा करना, उठना, कैसा बैठना, कितना, क्या सोना, क्या कपड़े पहनना। तो ये सारी चीजें जो है खाना खाने की, कपड़े पहनने की, ये अगर हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान की तहजीब जैसी है खाना खाने की, कपड़े पहनने की, उसी तरह से तहजीब होगी। पाकिस्तान में रहते हो तो पाकिस्तान, अरब में रहते हो तो अरब में, बांग्लादेश में रहते हो तो बांग्लादेश की तहजीब, चाइना में रहते हो तो चाइनीज तहजीब, वहां का खाना, वहां का पहनावा। तो ये तहजीब है और एक इनफराद डिसीजन लेगा, एक इनफराद तय करना है कि इसको क्या खाना है, क्या पहनना है। ये सारी आम बातें, छोटी बातें, इसका मौजू कुरान में बिल्कुल भी नहीं है। कुरान वो किताब नहीं है कि जो हमको ये छोटी छोटी चीज बताती है कि हाथों से पानी लेके मुंह पे मारो और ये पानी यहाँ यहाँ पहुंचो, सर पे पानी, गीला पानी लगाओ। ये सारी चीजें जो है ना,
یہ قرآن کا موضوع نہیں. یہ قرآن اتنی چھوٹی کتاب نہیں, نہ ہی قرآن میں کوئی قانون ہے. قانون بھی ایک عربی لفظ ہے, مگر قرآن میں یہ لفظ موجود نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن قانون کی کتاب نہیں, نہ قرآن قانون کی کتاب بھی نہیں ہے. قرآن ہم کو یہ بتاتی ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے. اب جھوٹ بولیں گے تو اس کا نقصان, اس کا انجام کیا ہوگا, اس کے بارے میں ذکر کرتی ہے. غصہ بری بات ہے, لالچ دھوکہ بری بات ہے, چوری کرنا بری بات ہے. سزا آپ کو ملے گی, آپ کو خود کو ملے گی. ہم چوری کرنے والوں کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے, زنا کرنے والوں کو پتھر نہیں مار سکتے. یہ سب قرآن کا موضوع نہیں ہے. کسی نے کسی کا حق کھا گیا یا کسی بٹوارا کرنا جائیداد کا, یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے. یہ آپس میں سوسائٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے, مشورے سے فیملی بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ گھر میں غریب کون ہے, کس کو زیادہ دینا چاہیے, کس کو کم دینا. اس میں قرآن کا بالکل بھی دخل نہیں ہے. تو ہم نے قرآن کو ایک قانون کی کتابیں بنا دی کہ بھائی یہ سوسائٹی کا قانون ہے, یا کنٹری کو کس طرح چلانا ہے, ملک کو کس طرح چلانا ہے. تو یہ فسادی چیزیں ہیں, یہ جھگڑے کی چیزیں ہیں. قرآن میں قانون کا ذکر نہیں ہے. قرآن میں ہماری نفس کے بارے میں دیا گیا ہے کہ ہماری نفس اگر صحیح ہے, درست ہے, سکون میں ہے, تو معاشرہ سکون میں رہے گا. ہم نے قرآن کی جو اصطلاح ہے اس کو ایک مذہب کا, ایک رسموں کا رنگ دے دیا. جیسا کہ کلمہ کو, ایک کلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول دیا کہ قرآن کا کلمہ الگ ہے. قرآن کی اصطلاح زکوٰۃ, اہم زکوٰۃ اس کا الگ ہے. صلاۃ کا جو ورڈ ہے اس کے معنی الگ ہے. صوم, حج, جہاد, ہجرت, یہ ساری چیز عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رسمیں ہیں, مگر یہ ساری کی ساری انسان کی نفسیات سے تعلق رکھتی ہے, اور انسان کو ارتقاء, یعنی انسان کو عروج میں, ذہن کو عروج پانے کا ایک ذریعہ, ایک ٹول ہے. تو قرآن کا جو مین موضوع ہے وہ اسلام مطلب امن میں کس طرح رہنا, سکون میں کس طرح رہنا, کس طرح سے ذہن تمہارا خوشیوں سے رہے, تمہاری زندگی میں کیسے امن آئے, خوشیاں آئے, اور آپ دوسروں کو کس طرح خوشیاں بانٹ سکو. کیونکہ جب آپ خوش مزاج رہو گے, آپ کے دماغ میں سکون رہے گا, تو ہی آپ کے پڑوس یا آپ کا گھر سکون میں رہے گا. تو قرآن کا موضوع ہے نفس کو, دل کو, دماغ کو پاک صاف کس طرح کرنا ہے, کس طرح اس کی ترقی کرنا ہے, کس طرح ہماری ارتقاء کرنا ہے. اسی موضوع میں ہم نے سورہ مائدہ کی آڈیو لیے ہیں. 1 سے 5 آیت ہم نے کر چکے ہیں, اور میرا خیال ہے وضو کی بھی سرسری کی آیت لے لی ہے, مگر وضو کو ڈیٹیل میں لینا بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ آپ وضو کی تھوڑی تھوڑی آیت پڑھیے, 5/6. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا وان کنتم مرضى او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا سیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون. اے ایمان والو, جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو, اپنے سروں کو مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو, اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو. ہاں, اگر تم بیمار یا سفر کی حالت میں ہو, یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو, یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے, تم پاک مٹی سے تیمم کر لو, اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں سے مل لو. اللہ تعالیٰ تم پر ہر قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا, بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے, تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے, تاکہ تم شکر ادا. جی. تو اس کا پہلا پارٹ سر کہ یہ جو ہے نا کہ جب تم نماز سے, اے ایمان والو, جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو. ٹھیک ہے. جی. یہ آیت جو ہے مخاطب ہے ہماری نفس سے. ہاں, میں نفس کیوں بول رہا ہوں کہ ایک یہ جو یا ایھا
جو نا یایو ہاں، یہ ہے اور الف جو ہے نا یہ مؤنث ہے، فیمینائن. یہ مخاطب ہمارے نفس سے ہو رہا ہے کیونکہ نفس بھی فیمینائن ہے. اور کون سی نفس ہے؟ جو آمینو ہے. کس سے مخاطب ہو رہا ہے؟ آمینو. آمینو. آمینو کس کو بولتے ہیں؟ فارم 4 ہے نا سر، یہ جو چینج ہونے والی ہاں ہوتی جی ہے وہی ہے جی جی جی. آمینو وہ ٹرانسفارمیشن. ہے جو ایمان والا ہے. اب ایمان والا کون ہے؟ جو امن میں ہے، خود پر جو بھروسہ اپنے کرنے آپ والا. پہ جو اپنے آپ پہ بھروسہ کرتا ہے، جو اپنے آپ پہ یقین رکھتا ہے، جس کو انگلش میں بلیورز بولتے ہیں، ان کے لیے ہے صلات کو قائم کرنا. برابر. جو اپنے آپ پہ یقین نہیں رکھتا، جو ایمان والا نہیں ہے، مطلب جو ایماندار نہیں ہے، جس کا ذہن ساؤنڈ نہیں ہے، جو مقروض ہے، جو پریشان ہے، وہ صلات قائم نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایمان والا نہیں. ایمان والا مطلب وہی جو اللہ پہ، اپنی ذات پہ، اپنے ضمیر پہ، اپنے خود کے اوپر پورا کے پورا ٹرسٹ، پورا کا پورا بھروسہ کرے. ایمان والا مطلب ایماندار انسان. بے ایمان انسان چور، دغاباز، لالچی، دوسروں کی دولت پہ نظر رکھنے والا، وہ صلات کو قائم نہیں کر سکتا. چھوٹی سی بات ہے ایمان والے کو سمجھنا کہ ایمان کیا چیز ہے. تو وہ صلات کو قائم نہیں کر سکتا، مطلب صلات کے لیے کھڑے ہی نہیں ہو سکتا. قائم کو تو چھوڑو، یہاں جو تم جو لفظ ہے نا، یہاں تم کو لیتے ہیں کھڑے ہو جانا، مگر یہ جو ہے نا ماضی کا فاعل ہے، مطلب پاسٹ ٹینس ہے. آپ جب کھڑے ہو جاؤ، کس لیے کھڑے ہو جاؤ؟ نماز کے لیے، مطلب کنیکشن کے لیے کھڑے ہو جاؤ. بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ سمجھنا. یعنی کہ آپ صلات کے لیے کھڑے ہو گئے ہو، یہ ترتیب بتا رہا ہے. یہ دھیان دو، آپ یہ ترتیب بتا رہا ہے کہ پہلے آپ کو صلات کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. وضو بعد میں آ رہا ہے. وضو جو غسل ہے، لفظ جو غسل ہے وہ بعد میں آ رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پہلے ہاتھ پیر دھوتے ہیں، یہ کرتے ہیں، پھر بعد میں نیت باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. مگر یہ قرآن کی آیت اور یہ مفہوم کیا بتا رہی ہے؟ میں آپ کو بتایا، تم مطلب کھڑے ہو چکے ہو. تم جب کھڑے ہو گئے ہو، پاسٹ ٹینس ہے، ماضی کا فاعل ہے، پاسٹ ٹینس ہے، کہ جب ایمان والے. کون کھڑے ہوتے؟ ایمان والے. جس کو اپنے پر بھروسہ ہے، جو ایماندار ہے، وہ اس صلات کو قائم کر سکتا ہے. جب وہ کھڑے ہو چکے ہیں صلات قائم کرنے کے لیے، تو کیا ہے؟ فغسلوا. اس فا کے مطلب کیا آ رہے ہیں؟ پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے. مطلب غسل کے مطلب کیا ہے سر؟ غسل کے مطلب غسل کا مطلب تو ویسے نہانا دھونا ہوتا ہے جی. ہاں، مگر اس کے مفہوم میں غسل کے مطلب آپ کو کلیئرٹی لانا ہے. ذہن کا غسل کی بات ہو رہی ہے، یا ہاتھ پیر دھونے کی بات نہیں ہو رہی. پلیتی ہٹانا ہے خود سے، کیا خیال؟ ذہن کے اندر بہت ساری یعنی غلط سوچیں ہیں، جو جی امپیور سوچ ہے. کو ہم کو صاف کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ہم رب سے رابطہ کر رہے ہیں، کنیکشن جوڑ رہے ہیں. تو سب سے پہلے کنیکشن کے لیے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، یہ غسل جو ہے یہ وضو صلات کا حصہ ہے. یہ کوئی صلات کے پہلے نہیں کیا جاتا. اس آیت کے معنی کیا ہے؟ فغسلوا. بعد میں آپ کو غسل کرنا ہے. پھر آپ کو صلات پہ کھڑے ہونے کے بعد آپ کو غسل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ وجہ حکم. تو ہم کو کیا حکم ہو رہا ہے کہ پہلا صلات قائم کرو، بعد میں حکم ہو رہا ہے کہ غسل کرو. وجہ حکم. وجہ جو لفظ ہے اس آیت کے مفہوم کے حساب سے، وجہ لفظ آیا توجہ سے، اور ایک وجہ کے مطلب ہے ریزن. وجہ کیا وجہ ہے؟ سے ہم یہ لیکچر لے رہے ہیں، وجہ اپنے ریزن کو، کہ ہم اگر کنیکشن قائم کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے. وہ وجہ کی کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے، اس کی وضاحت ہونا بہت ضروری ہے. تو غسل کرنا مطلب کہ ہم غسل کرنا، کس چیز کا غسل کرنا؟ کہ بھائی اگر آپ صلات کو قائم کر رہے ہو، کنیکٹ ہو رہے ہو اپنے رب سے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کوئی کاروبار کے سلسلے میں ہو رہے ہو، کوئی علم حاصل کرنے کی وجہ سے ہو رہے ہو، کس فیلڈ میں، کس موضوع کے اوپر ہے، تو وہ آپ کو کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے. پھر بعد میں کیا غسل کرنا ہے؟ پہلے تو چہرہ غسل کر لیے، کہ بھائی چہرہ نہیں، مطلب توجہ آپ کی وجہ کہ ریزن کیا، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو. تو صلات جو لوگ بولتے ہیں کہ صلات نماز ہے، تو وہ اپنی روایتی نماز کی ترتیب دیکھ لیں. یہاں تو پہلے کھڑے ہونے کی بات ہو رہی ہے، پہلے صلات کو میں کھڑے ہو، بعد میں چہرہ دھو اور ہاتھ دھو. تو یہ جو حجت ہے کہ بھائی یہ اپنے وضو کا طریقہ بتایا ہے، تو اس طریقے کے اوپر بھی ہمارے مسلمان نہیں چلتے. کوئی بھی فرقے کا مسلمان ہو یہ طریقہ تو فالو نہیں کر رہا ہے، یہ طریقے کی اطاعت نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، مطلب دوران نماز وضو نہیں کر رہا ایکسٹرنل؟ جی دوران نماز کوئی وضو نہیں کر رہا نا؟ نہیں کر رہا. یہ نماز کے دوران ہے، آپ کو کھڑے رہنا ہے پھر کرنا ہے.
میرے طرف سے کچھ نہیں، ایک دم صاف صاف ترجمہ ہے، ہوں، کیونکہ آپ کو صلاۃ میں کھڑا ہونا ہے، پھر یہ اس کا اسٹیپ بتا رہا ہے. صلاۃ میں کھڑا ہونا ہے تو پھر کیا کرنا ہے، کہ کیوں کنیکشن لے رہے، اس کے توجہ کیوں لے رہے، کیا وجہ ہے، اس کو آپ کو کلیئر کرنا ہے، صاف کرنا ہے. پھر آپ کا ید، اور پھر کیا غسل لینا ہے، ید، ہاتھ، جس کو ہاتھ بولتے ہیں عموماً. ہاتھ کے مطلب پاورز، وسائل، واہ، ریسورسز. پاور، آپ وسائل، کے، ریسورسز، کیا ہاں، بات، ریسورسز، کہ بھائی آپ میرے ہاتھ ہو، آپ میرے دائیں ہاتھ ہو، مطلب آپ میرے پاور ہو. بازو، جس تو طرح کہتے یہ ہیں نا. آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو وسائل ہے وہ اس کی کلیئرٹی ہے کہ نہیں، آپ کے پاس اس کا غسل لیا ہوا کہ نہیں آپ. تو وسائل، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کنیکٹ ہونا ہے کاروبار سے میرے، اور میرے پاس تو جیب میں پیسے ہی نہیں ہے، وسائل ہی نہیں ہے. ہوں، تو پہلے کلیئرٹی لے لوں کہ بھائی میرے ہاتھ کا غسل لے لوں کہ بھائی میرے پاس خود کے پیسے ہے کیا، ہوں، اور وسائل ہے، اور اس کو وسائل کو میں کام میں لے سکتا ہوں کہ نہیں. ہوں، ہوں، مرافق جو ہے نا، وہ رفیق سے آیا، مرافق یعنی اس وسائل کو میں کام میں لے سکتا ہوں کہ نہیں. یہ میرے رفیق مطلب دوست، یہ میرے ہموار بن سکتا ہے کہ نہیں، سمجھے، یہ وسائل میرے کام آ سکتے ہیں کہ نہیں. تو یہ اس کا غسل لینا ہے، یعنی اس کا جائزہ لینا ہے، اس کی کلیئرٹی ہم کو لینا ہے. سب سے پہلے یہ میں کیوں کر رہا ہوں، وجہ، اس کی کیا وجہ ہے کرنے کی. پھر میرے پاس اس کے وسائل ہے کہ نہیں، اور وہ وسائل اگر ہے تو میرے کام کے ہے کہ نہیں، وہ میرے دوست ہے کہ نہیں. تو وجہ کے ایک مطلب نظریے کو قائم کرنا، پوائنٹ آف ویو کو قائم کرنا. تو یہ ساری چیزیں ہم کو، ہمارے وجہ کو، ہمارے پوائنٹ آف ویو کو ہم کو غسل دینا ہے، چھاننا ہے، اس کو صاف کرنا ہے کہ بھائی یہ جو میں توجہ دے رہا ہوں، دھیان دے رہا ہوں، یہ صحیح ہے کہ نہیں، میرے پاس وسائل ہے کہ نہیں، اور میں یہ کر سکتا ہوں کہ نہیں. آنکھ بند کر کے کوئی کام نہیں کرنا ہے، آنکھ بند کر کے سورت کو گا گا کے تلاوت کر کے پڑھنا نہیں ہے، وہ ساری بات نہیں ہو رہی ہے. یہ بات ہو رہی ہے صلاۃ کے درمیان آپ اگر اپنے رب سے جڑتے ہو، کسی کام سے جڑتے ہو، کاروبار سے جڑتے ہو، دوست سے جڑتے ہو، اپنی بیوی سے جڑتے ہو، بچوں سے جڑتے ہو، کسی بھی چیز سے جڑتے ہو، اپنی قوم سے جڑتے ہو، کسی، تو کیوں، اس کی وضاحت، کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے، توجہ، دھیان دینا ضروری ہے. اور ہمارے پاس وہ کام، وہ مشن پہ جانے کی وسائل ہے کہ نہیں، اور وسائل ہم کو وقت پہ کام آئیں گے کہ نہیں. رفیق کے مطلب ہے کہ بھائی کسی چیز کا آسودہ ہونا، نرم ہو جانا، ہمارے لائق ہو جانا، ساتھی، دوست، ہموار ہو جانا، یہ ساری چیزیں ہیں لفظ مرافق کے. تو یہ چیز ہو گئی ہے. بعد میں کیا آ رہا ہے، مسا و امسہو برسوکم. تو مسا، رسو کے مطلب بہت امپورٹنٹ ہے یہاں. مسا کرو یعنی عموماً کیا کرتے ہیں، بالوں کو گیلا کرنا ہے، کانوں کو گیلا کرنا ہے، اور گردن کو گیلا کرنا ہے. مسا کے مطلب ہے، مسا لفظ آیا مسیح سے، عیسیٰ مسیح، عیسیٰ ابن مریم، مسیح سے. مسیح کا کام کیا ہے، شفا کرنا، عقل کے جو اندھے ہیں ان کو آنکھ دینا، مرے ہوئے ذہن کو زندہ کرنا. تو یہ ہم کو مسا جو کرنا ہے، وہ ہم کو راز جو لفظ ہے، جو راز جو سر لیتے ہیں، سر. تو میں نے پھر بتایا کہ یہ کوئی جسمانی باتیں نہیں ہو رہی ہے. راز کے مطلب ہے طریقہ، تمہارا سب سے بیسٹ طریقہ، سب سے بہترین طریقہ. عربی زبان میں راس الواحد کو بولتے ہیں ایک راستہ، ایک طریقہ، ایک ادب، راس الواحد. راس المال کو بولتے ہیں کیپٹل، پرنسپل، اصول تمہارا. یعنی یہ راسل، راس المال مطلب، جی، راس الخیمہ بھی ایک جگہ بھی ہے نا سر. جی جی، یعنی یہ ہیڈ، یہ کیپٹل ہے تمہاری، جو موڑی ہے، تمہارا جو اصول ہے، مدل ہے. راس الدین کے مطلب ہے دین کا اہم حصہ. تو اس دین کا اہم حصہ کیا ہے، عقل، سمجھ. انسان کا سب سے اہم حصہ کیا ہوتا ہے، اس کی عقل ہوتی ہے. تو مسا دینا ہے اپنی سر پہ نہیں، مطلب اپنی عقل پہ، اپنی سمجھ کے اوپر اس کو دینا ہے کہ بھائی کیا یہ میں جانچنا ہے، ٹٹولنا ہے کسی چیز کو کہ میری جو سوچ ہے اس میں کوئی کمزوری تو نہیں ہے، کوئی نقصان تو نہیں ہے. تو اپنے آپ کو ٹٹولنا جو ہے، سر، اپنے عقل کو ٹٹولنا، اس کو بولا گیا ہے کہ ہاں. پھر ایک لفظ آیا ہے رجلکم، جس کو پیر بولتے ہیں، رجال کے مطلب پیر، مگر یہ جو لفظ ہے رجولکم، یہ لفظ رجول سے آیا ہے. رجول کے مطلب ہے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا، اپنی سوچ کا بوجھ خود اٹھانا، اپنی خواہشوں کا بوجھ خود اٹھانا، کسی اور کے اوپر نہیں ڈال دینا کہ بھائی تو مجھے یہ کما کر دے، تو میرے کو اس کے معنی سمجھا. اپنا خود. تو جو بھی آپ کرو، آپ کو یہ ساری چیز جو آ رہی ہے غسل کے اندر ہی آ رہی ہے. آپ کو مسح کرنا ہے اپنے عقل کو، سر کو، اور اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے، اور چیز کیا دیکھنا ہے، ٹٹولنا ہے کہ آپ اپنے بل بوتے پہ کر سکتے کہ نہیں.
سمجھے؟ تو یہ پیر دھونے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہو رہی کہ آپ اپنے بل بوتے پہ کر سکتے نہیں. کب تک؟ الکابین. کابین یعنی کابین کے مطلب ہے اس کو آپ اپنے بل بوتے پہ ایک شکل دے سکتے ہو کہ نہیں. کعبہ کے مطلب کسی چیز کا نمایاں ہونا، کسی چیز کو کوئی چیز ابھری ہوئی، ٹھیک ہے. تو یہ چیز کو دیکھنا ہے کہ تمہاری جو سوچ ہے یہ کعبہ بن سکتی کہ نہیں تمہارا. تو کعبین کے مطلب ہے کسی چیز کا ابھر جانا. تو یہ ساری باتیں اوپر سے، اور یہ صلاۃ قائم کرنا ہے، توجہ اور وجہ جاننا ہے صلاۃ قائم کرنے کی، اور پھر اپنے وسائل کو چیک کرنا ہے، سمجھنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، پھر اپنی عقل کا مسا کرنا ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ ارجلکم کے مطلب ہے کہ بھائی تم اپنی چیز، اپنا جو بھی ہے مشن، وہ اپنے خود پیروں پہ کھڑے ہو کے خود کی بلبوتے پہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہے، پوری کی پوری یہ ذہن کی صفائی ہے. وَإِن كُنتُم، پھر وَإِن كُنتُم جُنُوبًا فَطَّهِّرُوا. ہاں یعنی طاہر کرنا ہے کہ تم کو جنوب کے مطلب ہے ساؤتھ، مطلب نیچے گرنا. اگر تم میں کوئی کمزوری ہے اور تم ٹوٹ رہے ہو، تمہارے جانب، جنوب سے لفظ آیا جانب بھی، تمہاری جانب کمزور پڑ رہی ٹوٹ رہی ہے، تو اس کو واپس سے آپ طاہر ہو. طاہر وہی اندر سے آپ کو صاف کرنا ہے کہ آپ کے کوئی بھی پہلے پری کنسیو نوشن ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا ہوں یا کر سکتا ہوں، یا لالچ ذہن میں بھری ہوئی ہے، تو وہ لالچ اور جھوٹی امیدیں ہیں کہ میں یہ کر لوں گا. تو آپ کا جو جنوبن ہے وہ مطلب آپ کی جانب وہ کمزوری ہے، کیونکہ آپ کو اوپر سے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کسی چیز سے جڑ رہے ہو، صلاۃ قائم کر رہے ہو، تو آپ میں کلیئرٹی، غسل بھی ہونا ضروری ہے اور مسح بھی ضروری ہے. وَإِن كُنتُم مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ ہاں تو مِّنكُمْ. ٹھیک ہے. اگر تم میں کوئی مرض ہو، تو قرآن کے مفہوم میں مرض میں اگر کوئی مبتلا ہو تو مطلب تمہارے عقل میں، تمہاری سمجھ میں، تمہاری انفارمیشن میں، تمہارے علم میں اگر کوئی کمزوری ہے، اس کو مرض بولتے ہیں، وہ تمہارا مرض ہے. تو اگر کوئی کمی ہے تو آپ کو، اور تو آپ کو وہ آپ کا جو سفر ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا، وہ تم اس کو مکمل نہیں کر سکتے ہو. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ نیچے پڑھیے. مرض او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او غائط، لمستم یہاں رک جا. النساء. تو اردو میں ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اگر کہ بیمار، اگر تم بیمار ہو. آپ اگر بیت الخلاء جا کے آئے، وہی ترجمہ ہے نا؟ جی جی، بیت الخلاء والا ہے جی. الغائط کے کیا مطلب لیا ہے؟ بیت الخلاء ہی لیا ہے شاید ہاں جی، اردو حاجت میں. ضروری سے فارغ ہو کر. ہاں تو یہ اس کے ایکچوئل مطلب ہے کہ آپ کہیں پھنسے ہوئے ہو، دلدل میں ڈوبے ہوئے ہو، پھنسے ہوئے ہو، اور آپ کی حالت خراب ہے، آپ نیچے درجے میں ہو، تو اس وقت آپ کوئی بھی کاروبار ہو یا صلاۃ ہو، یا آپ کنیکشن نہیں کر سکتے. وہ بولتے نا کہ آپ کو اگر کمٹمنٹ کرنا ہے، کسی سے کنیکٹ ہونا ہے، کسی سے رابطہ قائم کرنا، تو سب سے پہلے آپ کو کلیئرٹی ہونا چاہیے کہ آپ کی جیب میں پیسے ہے، آپ مقروض تو نہیں ہو، کوئی پریشانی میں تو نہیں ہو. کیونکہ انسان پریشانی میں، ڈر میں، لالچ میں رانگ کنیکشن لگا دیتا ہے، رانگ کمٹمنٹ دے دیتا ہے. تو وہ ساری باتیں یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو ایک بیک گراؤنڈ اپنا چیک کرنا ہے کہ آپ کوئی نیچے درجے میں نہیں ہے، کہ مقروض تو نہیں، کہیں دلدل میں پھنسے تو نہیں ہو. الغائط کے مطلب ہے پھنس جانا، کھڈے میں گرے ہوئے تو نہیں ہے، کہیں ڈوبے ہوئے تو نہیں ہو، یہ ساری چیزیں. پھر یہاں لفظ ایک آ گیا نساء، یا پڑھیے ذرا آپ. یا تم عورتوں سے ملے ہو. ہاں، نساء کے مطلب یہاں عربی میں ایک لفظ ہے امستم، یعنی امستم کے مطلب ہے تم کسی چیز میں انٹریپٹ ہو گئے ہو. نساء کے مطلب ایک لت، ایک خواہش جس میں تم جکڑ گئے ہو، ٹریپ ہو گئے ہو، پھنس گئے ہو. تو اکثر انسان اپنی غلط امیدیں، غلط خواہشوں کے اس میں پھنس جاتا ہے. تو یہ نساء کے مطلب عورتیں لیا ہے، عورتیں نہیں ہے اس کا مطلب. نون سین الف حمزہ اس کا مصدر ہے. نساء کا مطلب ہماری جو خواہش جو ہم کو دوڑاتی ہے، بھگاتی ہے، کام کرنے پہ مجبور کرتی ہے. تو ہماری نساء کیا ہوتی ہے؟ کبھی ہماری نساء لالچ ہوتی ہے، کبھی ڈر ہوتا ہے، کوئی خواہشات ہوتی ہے جو پریکٹیکلی ممکن نہیں ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم کو غسل اور مسح لینا بہت ضروری ہے اپنے آپ کا، تاکہ کلیئرٹی ہو. سر عورت صرف نساء نہیں ہے، لیکن نساء میں عورت ہو سکتی ہے. جی، ون آف دا ریزن جو ہے وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ عورت کا بھی بھوت جو ہے اس دماغ پہ وہ برباد کر دیتا ہے. اس کے بعد اگر تم کو پانی نہیں مل رہا، کیا ہے وہ؟ تمہیں پانی نہ ملے.
تو ہاں تم پاک مٹی سے تیمم کر لو. یہ بس یہاں رک جاؤ. اب ماں کا لفظ جہاں پانی لیا ہے، ایکچوئل قرآن کے مفہوم میں ماں جہاں بھی آیا ہے وہاں پانی نہیں ہے. اچھا. ہاں، اس کو میں حوالہ دیتا ہوں. آپ سورہ انفال 8ویں سورہ کے 11واں اپنے آیت نکالو. 8:11. جی، اب اس میں پڑھو آپ روایتی ترجمہ. اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے. ایسا کون سا پانی ہے؟ دیکھو روایتی ترجمے میں بھی کام کی چیز رہتی ہے. جی. اب ایسا کون سا پانی ہے جو ہم کو مضبوط کر دے اور شیطان کے وسوسے سے دور کر دے؟ یہ اب یہ زمزم کی پانی کر بات نہ سکتا ہے کر کیا؟ رہی ہوگی. آسمان کا پانی کر سکتا ہے جو آتا ہے؟ تو نہیں. یہ بات ہو رہی ہے ایک ذہن کی، ایک کلیئرٹی کی، ایک ایسی صاف ستھری سوچ جو اوپر سے نازل ہو رہی ہے، جس سے شیطان سے انسان دور ہوتا ہے اور وہ ثابت قدم ہو جاتا ہے. تو یہاں بات کیا ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی کلیئرٹی تھاٹ، آپ کے تھاٹس میں کلیئرٹی نہیں آ رہی ہے، وضاحت نہیں آ رہی ہے، آپ کا وضو کلیئر نہیں ہو رہا ہے، یعنی پانی ماں کے مطلب ہے کلیئرٹی آف تھاٹس. آپ کو ایک دم کلیئر، کرسٹل کلیئر، صاف آپ کو دکھنا چاہیے. اگر وہ آپ کو نہیں دکھ رہا ہے تو آپ کو تیمم کرنا چاہیے. تیمم کے مطلب بھی یہ جو لفظ ہے تیمم نا، اس کا مصدر یہ میم ہے. اس کے عموماً مطلب کوئی لیتا ہے سمندر کے، اور میں نے اس کا مطلب لیا ہے سورہ بقرہ کی 2 کا 67 سے، کیونکہ میرے حساب سے اس کا ون آف دا جو مصدر ہے الف میم بھی ہے، کریکشن. تو سمجھانے کی خاطر اس کو چھوٹا کرتا ہوں، زیادہ گرامر میں نہیں جاتا ہوں. تو تیمم کے مطلب ہے کہ ہمارا جو ارادہ ہے اس کو کھلا رکھنا چاہیے، ہماری سوچ کو کھلا رکھنا چاہیے. ہم کو نساء میں خواہشوں میں اٹکنا نہیں چاہیے. ہم کو دیکھے کہ یہ ہماری بس کی بات نہیں تو اس کو، کیونکہ یہ ایک دریا ہے، سمندر ہے، تو ہم کو اس کا تیمم کر لینا چاہیے. تیمم کے مطلب بھی یہی ہے کہ ہم کو جو ہے وہ سیدن، دیکھو سیدن لفظ کے لیے مٹی لکھا ہوا ہے. سیدن جو لفظ ہے وہ سادات سے آیا ہے، مسعود سے آیا ہے، سعید سے آیا ہے، سعود سے آیا ہے. تو اس کے یہ سب کے شاخیں، اس کے مطلب ہے ہم کو اپنی سوچ کو بلند کرنا ہے، اوپر چڑھانا ہے، سمجھے. اور یہ سعادت، سعید، مسعود اور سعود کے مطلب ہے تقدیر والا، خوشیاں لانے والا، اوپر چڑھنے والا، بلند ہونے والا. تو یہ سادن کو جو لفظ کو جو مٹی کر دیے، یہ بالکل غلط ہے. تو ہماری یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو تیمم کرنا چاہیے. کس سے تیمم کرنا چاہیے؟ کیا مقصد ہونا چاہیے؟ آپ کو اپنی بلندی چھونے کے لیے، آپ کو طیب مطلب اچھا. تو یہ جب تیمم کے مطلب ہے جب آپ اپنے ارادوں کو کھلا رکھیں گے. 267 میں بھی تیمم کے مطلب دیکھ لو، وہاں کیا مطلب لیا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے ایم اور آبجیکٹیوز کلیئر ہونا چاہیے. اس کے مطلب زمین نہیں ہے. پھر ایک واپس سے آ رہا ہے کہ تیمم کے بعد جب ہم کو جب کلیئرٹی اور یہ ہو گئی تو پھر سے ہم کو پورا کے پورا وہی ہمارے چہروں پہ تیمم لو، یعنی ہماری توجہ اور وجہ کو واپس کلیئر کرو، صاف کرو، اس کو ناپو، تولو، ٹٹولو، تمہارے وسائل کو ڈھونڈو کہ بھائی صحیح ہے کہ نہیں، وسائل تمہارے پاس کتنے ہیں، وہی ساری جو ہاتھ کو، اور تمہارے مقصد کو ڈھونڈو اور مقصد کے اوپر چلو. تو یعنی اگر غسل اوپر غسل ہے، مسح ہے، تو نیچے بھی وہی ہو رہا ہے. بار بار یہ بول رہا ہے کہ آپ کو آپ کے مقصد کو ڈھونڈنا ہے. تو تیمم ہم نے ہماری تیمم کس سے کرنا ہے؟ ہماری سوچ کی تیمم کرنا ہے، ہماری عقل کی تیمم کرنا ہے، مطلب کلیئرٹی ہو جانا. تو تیمم کو آپ سورہ بقرہ کی 267 میں بھی دے سکتے ہو. پھر بعد میں واپس آ گیا مسح، یعنی امسحو واپس حکم دیا گیا کہ تم کو واپس سے ایک بار اپنے وجہ کو یعنی ریزننگ کو، عقل کو، جو آپ کی سوچ ہے، سمجھ ہے، توجہ، جہاں آپ کا دھیان دے رہے ہو آپ اس کو واپس سے ایک بار کلیئرٹی لے لو، مسح کر لو کہ وہ آپ کے لیے درست ہے کہ نہیں، وہ آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا کہ نہیں، کارساز ہوگا کہ نہیں. اور پھر واپس سے آپ کے وسائل کو بھی ایک بار دیکھ لو، سمجھ لو، آپ کے مقصد کو دیکھ لو. تو یہ ساری چیزیں واپس سے یہ پھر بعد میں یہ آپ پڑھ لینا. اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں ڈالنا چاہتا. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون. ہاں، تو
اس کی وجہ بتا رہے کہ یہ ساری چیز جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے کہ بھائی توجہ دیکھنا، توجہ اپنی صاف کرنا، غسل، تیمم اور مسا، یہ ساری چیزیں جو ہے سلاد کے درمیانی ہے. مطلب آپ اگر جڑ رہے ہو کسی چیز سے تو گھڑی گھڑی واپس سے بھی آپ کو اس کا جائزہ لینا چاہیے، اس کا آپ کو غسول کرنا چاہیے، مسا کرنا چاہیے، تیمم کرنا چاہیے کہ بھائی آپ صلات قائم کر رہے ہو، مطلب آپ کسی سے جڑ رہے ہو، قائم کر رہے ہو تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہو، آپ کی پریشانی نہیں ہو جائے اس سے. تو اللہ تمہارے لیے مشکلیں نہیں ڈالنا چاہ رہا ہے، یعنی وہ سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہے، ہم کو جو سمجھنا ضروری ہے، یعنی کہ ہم کو بتانا چاہیے کہ تمہارے وسائل ہے کہ نہیں، تمہارے پاس برابر سے ریزننگ ہے کہ نہیں، تم اس لائق ہو کہ نہیں. بیکار میں آپ کو جڑنا ہے تو آپ کو جڑنے سے پہلے کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے. اگر کلیئرٹی نہیں ہے تو آپ کو نہیں جڑنا ہے. صلات قائم کرنا سے مطلب ہے آپ کو کنیکشن سے پہلے، جڑنے سے پہلے غسل، مسا اور تیمم کرنا ضروری ہے چیزوں کے ساتھ میں. اس کے بعد ہی اس کے ساتھ ہی آپ کو صلات میں دیکھنا ہے، کیونکہ ہم جڑ جاتے ہیں، ہم واپس سے جائزہ نہیں لیتے اپنے آپ کو. تو یہ بار بار بول رہے ہیں کہ آپ کو بار بار آپ کو توجہ، وجہ، ید یعنی ہاتھوں کو نہیں، مطلب وسائلوں کو آپ کو گھڑی گھڑی جانچنا ہے، پرکھنا ہے. یہ آپ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارا موضوع قرآن کا اسلام ہے. اگر بغیر غسل لیے، بغیر وضاحت کے، بغیر تیمم کے، بغیر مسا جانچ پڑتے، اگر ہم کسی بھی چیز میں جڑ جائے تو وہ ہمارے لیے ہمارا اسلام ضائع ہو جائے گا. مطلب اسلام، مطلب ہمارے لیے اسلام ضروری ہے، اسلام پہ ہمارا خاتمہ ہونا چاہیے. مطلب سلامتی، سکون، امن، خوشیاں ہمارے لیے ضروری ہے. اس لیے اللہ ہم کو بار بار ہم کو یہ بات کر رہا ہے، قرآن کا جس نے لکھا ہے وہ ہم کو بار بار بول رہا ہے کہ یہ ساری چیز پہ دھیان دو، ورنہ آپ کی خوشیاں، امن، سکون، سلامتی سب چلے جائے گی. اگر آپ غسل نہیں کرو گے جڑنے سے پہلے، صلات قائم کرنے سے پہلے. اللہ کا کیا ارادہ ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے کہ تم صرف اندر سے صاف ہو، اور تم کو آلریڈی اس نے نعمتیں دیا ہے، اس کو تسلیم کرو. اپنی صلاحیت ہے تمہارے میں، تم بیکار میں کسی چیز کو بھی مت جوڑو. پہلے اس کو ناپو، ٹٹولو، غسل کرو، وضاحت کرو کیا چیز ہے، کیا وجہ ہے، اور پھر اس نے نعمتیں دیا ہے اس کو قبول کرو، اس کو تسلیم کرو، یعنی ہمیشہ اس کے شکر گزار رہو. تو یہ ایک چھوٹی سی جو سورہ تھی، اپنے سورہ کی آیت تھی، سورہ مائدہ کی. اگر اس کو ہم نے پہلے جو کیا ہے 1 سے 5، اس کو بھی دیکھیں گے تو ترتیب سے یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ یہ کیا چیز ہے. ایکچولی ہم کو ہمارے ذہن کو صاف کرنا کیوں ضروری ہے؟ ذہن کو صاف کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے ذہن میں کچھ نہ کچھ وسوسے، خواہشات، امیدیں غلط سلط آتی ہے، اور اس امیدوں کے چکر میں ہم ہمارا وقت برباد کرتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، ہمارا اسلام چلے جاتا ہے، ہم کو لوگ کوئی دھوکہ دے دیتے ہیں، کوئی ہم دھوکہ کھا لیتے ہیں. تو کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے. ہم اپنے آپ کو پہچاننا بہت ضروری ہے، ہماری کتاب کو پہچاننا بہت ضروری ہے. ہمارے لیے کیا قدرت نے لکھا ہے اس کو سمجھو، اس سے جڑو اور کلیئرٹی رہو. تو ہم کو گھڑی گھڑی صلات کے لیے وضو اس لیے ضروری ہے کہ صلات مطلب جڑنے سے پہلے یا جڑنے کے بیچ میں قرآن نے جو ترتیب دیا ہے وہ پہلے، اگر آپ صلات کے لیے کھڑے ہو رہے ہو تو بعد میں پھر آپ کو غسل لینا ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہو جائے گا، آپ کو بار بار غسل لینا ہے. غسل کس چیز کا لینا ہے؟ صلات کے درمیان چہرے کا، مطلب وجہ توجہ کا. کیا توجہ یا کیا وجہ سے آپ جڑ رہے ہو. ید، ہاتھ کے مطلب ہے آپ کے جو ہاتھ ہے وہ وسائل جو ہے وہ آپ کے کام آئیں گے کہ نہیں، آپ کے دوست بنیں گے کہ نہیں، کہ اینڈ ٹائم پہ آپ کے وسائل ہی نہیں ہے. اور جو بھی کرنا ہے اپنے رجول ارجلکم، یعنی اپنے بل بوتے پہ، یعنی رجول کے مطلب ہے جو انسان اپنی سوچ کا، اپنی خواہشوں کا بوجھ خود اٹھاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے انسان کو امن، سکون اسلام میں رہنے کے لیے، ورنہ اس کو مشکلیں آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، زبردست ہو گیا سر. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے سارا جو ہے وہ اپنے دل کی، اپنے قلب کی صفائی، اپنی انٹلیکٹ کی صفائی ہے. جی جی. ٹھیک ہے، جو صلات کا بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے وضاحت کی اس کی. اس کے اندر ایک آیت اور بھی ہے سورہ نساء کی 43، وہ بھی ذکر کرتی ہے. جی اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں لوگ، روایتی ترجمہ بھی سمجھ لیں گے تو بھی سمجھ میں آ جائے گا. خواتین و حضرات، آپ نے بڑے ڈیٹیل سے یہ جو ہے وہ اہل عقل کے ایڈمن نے وضاحت کی، اس پر غور کیجئے گا، ریفرنسز کو چیک کیجئے گا، اپنی عقل کا استعمال کیجئے گا خود.
کیونکہ جو عقل کا استعمال کرتے ہیں یہ قطع ہے، الکوثر ہے عقل کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اس کو استعمال کیجئے، بروکار لائیے تو آپ کی زندگی آسان ہو۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں جلدی ایک نیکسٹ پروگرام لے کے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔